तुम कहते हो कब किसने खुदा को देखा, उस बादशाह अर्ज व समा को देखा। साबित है अगर तुम पे हवा की हस्ती, साबित है अगर तुम पे हवा की हस्ती। बतलाओ के कब तुमने हवा को देखा, बतलाओ के कब तुमने हवा को देखा। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं आपका दोस्त यार मोहम्मद अंसारी और आप देख रहे हैं अंसारी सर ऑनलाइन क्लासेस। आज की इस खास पेशकश में इस वीडियो में आप देखेंगे, आप समाअत करेंगे सबक 22 के हवाले से रुबायात के हवाले से। इसमें जो पेश की गई हैं 4 रुबाइयाँ शामिल हैं। मौलाना इल्ताफ हुसैन हाली, शौक नेमवी, अमजद हैदराबादी और जमील मजहरी की इन रुबाइयों के हवाले से आप जरूरी वाक़ियात हासिल करेंगे। 4 मिसरों पर मुश्तमिल यानी बेस्ड आधारित वह नज़्म जिसमें एक मजमून या ख्याल अदा किया जाता है उसे रुबाई कहते हैं। रुबाई अरबी जुबान का लफ्ज है। ये अरबी लफ्ज रबा से निकला है जिसके माने होता है 4 के। रुबाई का पहला, दूसरा और चौथा मिसरा काफिया होना लाजमी है। नाजरीन, अब तक आपने हमारे YouTube चैनल अंसारी सर ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाली घंटी यानी घंटी के बटन को दबा के ऑल सेलेक्ट कर लें, जिससे आने वाली वीडियोस आपके दरमियान आपके पास जरूरी वक्त पे दस्तयाब हो जाए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करिएगा, अपने तासुरात कमेंट के जरिए से जरूर हम तक पहुंचाइएगा। आइए अब बगैर किसी ताखीर के इस सबक के हवाले से यानी रुबायात के हवाले से मौलाना इल्ताफ हुसैन हाली, शौक नेवेमी, अमजद हैदराबादी और जमील मजहरी के हवाले से जो रवायात इसमें पेश किए गए हैं उसके हवाले से आपको वाकफियत करा दें। इसके अलावा इस सबक के हवाले से उसकी मुकम्मल तशरीह आप रुबाई के हवाले से आप देखेंगे और मुश्किल अल्फाज के माने तमाम तर सवालों के जवाब भी इसमें पाएंगे। पहले जो है मौलाना इल्ताफ हुसैन हाली की जो रुबाई इसमें पेश की गई है, या रहने की मोहलत कोई कब पाता है, आता है अगर आज तो कल जाता है, जो करने हैं काम उनको जल्दी भुगताओ, तलबी का पयाम वह चला आता है। इसके अलावा मुश्किल अल्फाज के मानी आप देखेंगे। दूसरी जो रुबाई है वो शौक नेमवी की लिखी हुई है। तुम कहते हो कब किसने खुदा को देखा, तुम कहते हो कब किसने खुदा को देखा, उस बादशाह अर्ज व समा को देखा। साबित है अगर तुम पे खुदा हवा की हस्ती, साबित है अगर तुम पे हवा की हस्ती। बतलाओ कि कब तुमने हवा को देखा। तो ये बेहतरीन नसीहत, पंदो नसीहत इसमें पेश की गई है। तीसरी जो रुबाई है वो है अमजद हैदराबादी की, और रुबाई इस तरीके से है कि हर चीज का खोना भी बड़ी दौलत है, हर चीज का खोना भी बड़ी दौलत है, बेफिक्री से सोना भी बड़ी दौलत है। अफलास ने सख्त मौत आसान कर दी, दौलत का न होना भी बड़ी दौलत है। अब चौथे रुबाई के हवाले से शायर अल्लामा जमील मजहरी जो कि बिहार से ताल्लुक रखते हैं, उनकी रुबाई के हवाले से बताया गया कि रूठी हुई किस्मत को मनाना ही पड़ा, रूठी हुई किस्मत को मनाना ही पड़ा, सर अपना वहां झुकाना ही पड़ा। तुम तो शायद खुदा के मुनकिर थे जमील, तुमको भी मगर खुदा बनाना ही पड़ा। तो ये आप रुबायात इसमें शामिल होंगे और उसको आप समाअत करिएगा। आइए अब रुबायात के हवाले से जो सवाल और जवाब इस सबक में पेश किए गए हैं उसके हवाले से आपको वाकिफ करा दें। मारूजी सवालात यानी 4 मुमकिन जवाब दिए गए हैं, जिनमें से एक सही होगा, उसका जवाब चुनकर आपको देना है। शायर के मुताबिक मौत कैसे आसान हो गई। दी गई रुबायात में किस रुबाई में शायर खुदा का मुनकिर नजर आता है। तलबी का पयाम से क्या मुराद है। बादशाह अर्जो समा से कौन मुराद है। तीसरी रुबाई में इस्तेमाल शुदा लफ्ज सोना है खाली जगह। इसके अलावा कुछ और भी दीगर सवालात हैं। जिस तरह इनकार करने वाले को मुनकिर कहते हैं, इसी तरह एहसान करने वाले को क्या कहा जाता है। पहली रुबाई में शायर ने यहाँ के लिए या का इस्तेमाल किया है, इसी तरह शायर ने एक की जगह किस लफ्ज का इस्तेमाल किया है। दर्द दिल सवालात के मुख्तसरन जवाब दीजिए। पहला सवाल है बेफिक्री से सोने का क्या मतलब होता है। अल्ताफ हुसैन हाली ने रुबाई के जरिए क्या नसीहत की है। इसके बाद जीम में जो दूसरे सवाल के हवाले से सवाल पूछा गया है,
ایسی 3 دلیلیں پیش کریں کہ جس سے خدا کے وجود کو ثابت کیا جا سکے. تو یہ تمام تر چیزیں ہیں، یعنی حالانکہ انسان ان تمام دلیلوں کی کیا حمد و سرائی کرے، اس کی بڑائی بیان کرے، لیکن بہتر ہی سب خدا جاننے والا ہے، چونکہ وہی تمام دنیا کی تخلیق کرنے والا ہے، وہی خالق و مالک ہے. بہرحال اس رباعیات کے حوالے سے یہ تمام تر چیزیں آپ مختصر طور پہ جان گئے ہیں. آئیے اب تمام تر سوالوں کے جواب PDF نوٹس کے حوالے سے آپ کو اسکرین پہ لے کے چلتے ہیں. مؤدبانہ اپیل ہے کہ اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے اور اپنے تاثرات کمنٹ کے ذریعے سے ہم تک ضرور پہنچائیے گا. بہت بہت شکریہ. لیجئے ناظرین، پیش ہے 8ویں جماعت کے اردو کتاب فروزہ کا سبق 22، جس کا عنوان ہے رباعی کی تعریف یعنی رباعیات. یہ اس درجہ کے یعنی جماعت کے حوالے سے آخری سبق ہیں. آپ سے مؤدبانہ اپیل ہے کہ اب تک آپ نے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی گھنٹی والی بٹن کو دبا کر آل سلیکٹ کر لیں تاکہ آنے والی کوئی بھی ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس وقت پر دستیاب ہو جائے. اور ویڈیو کے متعلق اگر یہ ویڈیو اچھا لگے تو آپ اسے لائک اور شیئر کر دیجیے گا اور اپنے کمنٹ کے ذریعے سے ہم تک تاثرات، خیالات، جو بھی مشورے ہیں ضرور پہنچائیے گا. رباعی کی تعریف کے حوالے سے جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ نظم جو 4 مصروں پر مشتمل ہو اور جس میں ایک خاص خیال یا مضمون پیش کی گئی ہے اور وہ بالخصوص پند و نصیحت کے اعتبار سے شامل ہو. اور جو رباعی ہے وہ دراصل عربی زبان کا لفظ ربا سے نکلا ہے، جس کے معنی ہوتا ہے 4 کے، یعنی اسی لیے یہ 4 مصروں پر مشتمل ہوتا ہے. اور اس کے مختلف دیگر بہت سارے شاعر رہے ہیں جن کے حوالے سے رباعیات ہم تک پہنچتے ہیں. اور اس شامل نصاب جو رباعی ہے وہ اس میں الطاف حسین حالی ہیں، امجد حیدرآبادی کی ہے، علامہ جمیل مظہری ہیں، شوق نیموی ہیں وغیرہ کی آپ رباعی اس میں سماعت کریں گے. تو آئیے بغیر کسی تمہید کے مضمون کے ساتھ میں اس کی تمام تر خوبیوں اور سوال و جواب کو آپ کو واقف کرا دیں. رباعی کی تعریف. رباعی عربی زبان کا لفظ ہے. یہ عربی لفظ ربا سے نکلا ہے جس کے معنی 4 کے ہیں. اس لیے شاعری کی اصطلاح میں رباعی 4 مصروں والی اس نظم کو کہتے ہیں جس میں ایک مکمل مضمون یا خیال ادا کیا جاتا ہے. وہ مضمون و خیال خاص طور سے پند و نصیحت سے تعلق رکھتے ہیں. رباعی کے 4 مصرے آپس میں مربوط ہوتے ہیں یعنی ملے ہوتے ہیں اور اس کی بحر مخصوص ہوتی ہے. اس سبق میں 4 الگ الگ شاعروں کی رباعیاں دی گئی ہیں. آئیے سماعت کرتے ہیں. رباعیات کے حوالے سے پہلی رباعی ہے مولانا الطاف حسین حالی کی. یہاں رہنے کی مہلت کوئی کب پاتا ہے، آتا ہے اگر آج تو کل جاتا ہے. جو کرنے ہیں کام ان کو جلدی بھگتاؤ، طلبی کا پیام وہ چلا آتا ہے. دوسری جو رباعی ہے وہ شوق نیموی کی لکھی ہوئی ہے. تم کہتے ہو کب کس نے خدا کو دیکھا، اس بادشاہ ارج و سما کو دیکھا. ثابت ہے اگر تم پہ ہوا کی ہستی، بتلاؤ کہ کب تم نے ہوا کو دیکھا. تیسرے رباعی کے حوالے سے امجد حیدرآبادی کہتے ہیں کہ ہر چیز کا کھونا بھی بڑی دولت ہے، بے فکری سے سونا بھی بڑی دولت ہے. افلاس نے سخت موت آسان کر دی، دولت کا نہ ہونا بھی بڑی دولت ہے. چوتھے رباعی جمیل مظہری کی ہے. کہتے ہیں کہ روٹھی ہوئی قسمت کو منانا ہی پڑا، سر اپنا یہاں وہاں جھکانا ہی پڑا. تم تو شاید خدا کے منکر تھے جمیل، تم کو بھی مگر خدا بنانا ہی پڑا. تو اس 4 رباعیات یعنی مختلف 4 رباعیات کے حوالے سے جو شاعر کی آپ نے رباعی سماعت کی، آئیے اب اس کی تمام تر تشریح رباعی کے اعتبار سے سماعت کرتے ہیں. مشکل الفاظ کے معنی، تمام تر سوالات و جوابات کو دیکھنے والے ہیں. تو لے کے چلتے ہیں ہم اپنے PDF نوٹس پہ. بہرحال آپ سے مؤدبانہ اپیل ہے کہ اب تک آپ نے ہماری YouTube چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے، چونکہ اردو قواعد اور
نصاب کے حوالے سے ہم بخوبی طور پہ تمام سوالوں کے جواب بڑی ہی محنت کے ساتھ اور بڑی ہی سہل انداز میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں۔ یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگتا ہو یا اپنے تاثرات کمنٹ کے ذریعے سے ہم تک ضرور پہنچائیے گا۔ آئیے اب آپ کے درمیان آ چکا ہے سبق 22 رباعی کی تعریف رباعیات کے حوالے سے۔ اب اس کی تعریف اور اس کے علاوہ دیگر شعراء کے حوالے سے اس کی رباعی کی تشریح بھی دیکھیں گے۔ 4 مصروں پر مشتمل یعنی بیسڈ آدھارت وہ نظم جس میں ایک مکمل مضمون یا خیال ادا کیا جاتا ہے اسے رباعی کہتے ہیں۔ رباعی عربی زبان کا لفظ ہے، یہ عربی لفظ ربا سے نکلا ہے جس کے معنی 4 کے ہیں۔ رباعی کا پہلا، دوسرا اور چوتھا مصرع قافیہ ہونا لازمی ہے۔ یا رہنے کی مہلت کوئی کب پاتا ہے، آتا ہے اگر آج تو کل جاتا ہے، جو کرنے ہیں کام ان کو جلدی بھگتاؤ، طلبی کا پیام وہ چلا آتا ہے۔ مذکورہ بالا رباعی مولانا الطاف حسین حالی کی لکھی ہوئی ہے۔ شاعر نے اس رباعی میں دنیا کی بے ثباتی کا ذکر کیا ہے، یعنی شاعر کا کہنا ہے کہ دنیا ہمیشہ رہنے والی جگہ نہیں ہے، یہاں جو بھی آتا ہے اسے ایک نہ ایک دن جانا پڑتا ہے، اس لیے جو کام بھی ہو اسے جلد سے جلد نپٹانا چاہیے۔ کون جانے موت کا وقت کب آ جائے اور انسان کو آخری سفر پر روانہ ہونا پڑے۔ آئیے اب مشکل الفاظ کے معنی کو سمجھ لیں، چونکہ اسی طریقے سے پھر دوسرے، تیسرے اور چوتھے جو رباعی کی تشریح ہے وہ بھی آپ سماعت کریں گے۔ بے فکری کے معنی اطمینان، افلاس کے معنی مفلسی یا غریبی، سخت یعنی کڑا، مشکل، منکر یعنی انکار کرنے والا، مہلت یعنی وقفہ یا فرصت، بھگتاؤ یعنی پورا کرو، ختم کرو، طلبی یعنی بلاوا یا حاضر ہونے کا حکم، پیام یعنی پیغام، بادشاہ ارض و سما یعنی خدا، وہ جو زمین و آسمان کا بادشاہ ہے، ہستی، وجود یا زندگی۔ اب دوسری جو رباعی ہے شوق نیموی کی، اس میں کہتے ہیں کہ تم کہتے ہو کہ کب کس نے خدا کو دیکھا، اس بادشاہ ارض و سما کو دیکھا، ثابت ہے اگر تم پہ ہوا کی ہستی، بتلاؤ کہ کب تم نے ہوا کو دیکھا۔ مذکورہ بالا رباعی کے شاعر شوق نیموی ہیں۔ شاعر نے اس رباعی کے ذریعے خدا کی قوت اور اس کے ہمیشہ رہنے والی وجود کو اپنا موضوع بنایا ہے۔ انسان کہتا ہے کہ ہم نے خدا کو نہیں دیکھا، انسان آسمان و زمین کو بنانے والے کو نہیں دیکھا۔ شاعر نے خدا کے وجود کو دلیل سے ثابت کیا ہے کہ جس طرح ہم ہوا کو دیکھتے نہیں ہیں لیکن محسوس کرتے ہیں، جس سے ہوا کے وجود کا علم پختہ ہو جاتا ہے، اسی لیے خدا تعالیٰ بھی دکھائی نہیں دیتے لیکن اس کی نشانیوں کا ہم ہر جگہ موجود محسوس کرتے ہیں، لہذا خدا کے وجود سے انکار نہیں کیا جا سکتا ہے۔ تیسری رباعی امجد حیدرآبادی کی ہے۔ شاعر رباعی کے حوالے سے ہر چیز کا کھونا بھی بڑی دولت ہے، بے فکری سے سونا بھی بڑی دولت ہے، افلاس نے سخت موت آسان کر دی، دولت کا نہ ہونا بھی بڑی دولت ہے۔ مذکورہ بالا رباعی کے شاعر امجد حیدرآبادی ہیں۔ شاعر کا کہنا ہے کہ دنیا میں کسی انسان سے اس کے تمام تر چیزوں سے محروم کر دیا جانا دراصل خدا کی جانب سے آزمائش کا سبب ہے، کیونکہ جب پاس میں کھونے کے لیے کچھ نہ ہو تو بغیر کسی فکر کے نیند سے سونے کا اپنا ہی انداز ہے۔ دولت مند اور دنیا پرست شخص کی زندگی میں ہر وقت اس کو اپنے مال و متاع کی پرواہ رہتی ہے، وہیں دوسری جانب غریبی یا مفلسی میں زندگی گزارنے والا انسان
خدا کی ذات پر یقین رکھتا ہے اور وہ موت کو لازم اور آسان سمجھتا ہے۔ چوتھی ربائی میں علامہ جمیل مظہری لکھتے ہیں کہ روٹھی ہوئی قسمت کو منانا ہی پڑا، سر اپنا وہاں یہاں وہاں جھکانا ہی پڑا، تم تو شاید خدا کے منکر تھے جمیل، تم کو بھی مگر خدا بنانا ہی پڑا۔ مذکورہ بالا ربائی کے شاعر علامہ جمیل مظہری ہیں۔ شاعر کا کہنا ہے کہ زندگی بسر کرنے کا اصل مقصد خدا کی ذات پر کامل ایمان رکھنا ہے۔ خدا کے وجود کو انکار کرنے والا دربدر کی ذلت و رسوائی کا باعث ہوتا ہے۔ وہ ایک خدا کو چھوڑ کر دیگر سے نسبت کی راہ تلاش کرتا ہے اور اسے کہیں بھی سکون و اطمینان میسر نہیں ہو پاتی۔ آخر کار وہ خدا کی ذات کو تسلیم کرتا ہے اور وہ مکمل ایمان کا دامن تھام لیتا ہے۔ آئیے اب معروضی سوالات کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ جس کے 4 ممکنہ جوابات دیے گئے ہیں ان میں سے ایک صحیح ہے، اس کو ترتیب سے سمجھیں۔ پہلا سوال ہے، شاعر کے مطابق موت کیسے آسان ہو گئی؟ الف بیماری کی وجہ سے، بے دولت کی وجہ سے، جیم بے فکری کی وجہ کر، یا دال افلاس غریبی کی وجہ کر۔ تو معافی چاہتے ہیں، اس میں نشان لگانا ہم بھول گئے، جس میں صحیح جو نشان ہے وہ ہے جیم بے فکری کی وجہ سے۔ معافی چاہتے ہیں، شاعر کے مطابق موت کیسے آسان ہوگی؟ تو دال افلاس یعنی غریبی کی وجہ سے، دال صحیح ہے۔ دوسرا ہے، دی گئی رباعیات میں کس ربائی میں شاعر خدا کا منکر نظر آتا ہے؟ تو پہلی ربائی، دوسری ربائی، تیسری ربائی اور چوتھی ربائی۔ تو جو خدا کا منکر کی بات کی گئی ہے وہ دراصل تیسری ربائی میں ہے۔ آپ دیکھیں گے یہاں پہ معافی چاہتے ہیں، چوتھے ربائی کی بات کی گئی ہے۔ چوتھے ربائی میں شاعر علامہ جمیل مظہری کے جو ربائی ہے اس میں یعنی چوتھی دال میں جو ہے خدا کا منکر کی بات کی گئی ہے۔ طلبی کا پیام سے کیا مراد ہے؟ الف موت کا پیغام، بے گھر چھوڑنے کا پیغام، جیم کام کرنے کا پیغام، یا شاعر کا پیغام۔ تو اس میں جو ہے صحیح جواب ہے شاعر کا پیغام۔ اب چھٹے میں ہے، معاف کریے گا، چوتھے میں بادشاہ ارجو سما سے کون مراد ہے؟ الف ہوا، بے خدا، جیم بادشاہ وقت اور دال ان میں سے کوئی نہیں۔ تو صحیح جواب ہے بے خدا۔ پانچویں میں تیسری ربائی میں استعمال شدہ لفظ سونا ہے۔ الف فعل، بے اسم مرفع، جیم صفت، دال ضمیر۔ تو یہ صحیح جو اس کے معنی ہیں وہ ہے الف فعل یعنی کریا، جس کو ہم ورب کہتے ہیں۔ چھٹے میں جس طرح انکار کرنے والے کو منکر کہتے ہیں اسی طرح احسان کرنے والے کو الف مصلح، بے محسن، جیم والد اور دال معلم۔ تو صحیح جواب ہے بے محسن۔ ساتویں میں ہے، پہلی ربائی میں شاعر نے یہاں کے لیے یہاں کا استعمال کیا ہے، اسی طرح شاعر نے ایک کی جگہ کس لفظ کا استعمال کیا ہے؟ الف انیک، بے ایک، جیم اکیلا اور دال صرف۔ تو بے درست ہے ایک۔ درج ذیل سوالات کے مختصراً جواب لکھیے۔ الف بے فکری سے سونے سے کیا مراد ہے؟ جواب، بے فکری سے سونے سے مراد کسی الجھن یا پیچ و تاب کے ضرورت کے مطابق آرام کرنا کے بغیر آرام کرنا ہے۔ بے الطاف حسین حالی نے ربائی کے ذریعے کیا نصیحت کی ہے؟ جواب، الطاف حسین حالی نے ربائی کے ذریعے نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ دنیا ہمیشہ رہنے والی جگہ نہیں ہے، یہاں موجود ہر چیز کو ایک دن فنا ہونا ہے، لہذا
ہمیں ہر کام مقررہ وقت پر مکمل کرنا چاہیے۔ اب جیم کے حوالے سے دیکھیں، ایسی 3 دلیل پیش کریں جن سے خدا کے وجود کو ثابت کیا جا سکے۔ جواب: ایسی 3 دلیلیں مندرجہ ذیل ہیں جس سے خدا کے وجود کو ثابت کیا جا سکے۔ اول یعنی پہلا، سورج کا پورب سے نکل کر پشچم کی اور ڈوبنا یعنی غروب ہونا۔ بے، دنیا کی تمام مخلوق کا فنا ہونا۔ تیسرا، انسانی وجود کی بنیاد۔ اور چوتھا، ہوا کی نہ دکھائی دینے کے باوجود بھی محسوس کرنا۔ تو یہ تمام تر چیزیں ہیں جس کی وجہ سے خدا کے ذات کا ہمیں علم بخوبی علم ہوتا ہے۔ بہرحال ہماری اتنی تو حیثیت نہیں کہ ہم خدا کی صفت بیان کر سکیں۔ بہرحال اس سبق کے حوالے سے آپ نے بہت کچھ سنا۔ تمام تر سوالوں کے جواب اس ویڈیو میں ہم نے شامل کیا بڑے ہی سہل طریقے سے۔ تو یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا آپ ضرور کمنٹ کے ذریعے سے بتائیے گا۔ ویڈیو اچھا لگے تو لائک اور شیئر کر دیجیے گا۔ اب تک آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پھر جلدی سے سبسکرائب کر کے بیل آئیکن نوٹیفیکیشن یعنی گھنٹی والی بٹن کو دبا کر آل سلیکٹ کر لیجیے، تاکہ وقت پر اس اگلے دیگر اسباق کے حوالے سے جو ویڈیو اپلوڈ کیا جائیں وہ آپ کو دستیاب ہو جائے، مل جائے۔ تو پھر ملتے ہیں ایک نئے سبق کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ، شب خیر۔